बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स की जानिब से मैं हूँ तहसीन शफ़क़त और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिसाला नौनिहाल। कुछ अर्सा पहले तक ये रिसाला हम आपको सुनवाते रहे, लेकिन फिर ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। लेकिन अब आपके ही बेहद इसरार पर यह सिलसिला हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो जी, ये नौनिहाल है माह जनवरी 2022 का, जिल्द नंबर 70, शुमारा नंबर 1, जमादुस्सानी 1443 हिजरी। रिसाले की इब्तिदा है जी सलीम फर्रुखी की पहली बात से। अस्सलाम वालेकुम नौनिहालो। नए ईस्वी साल का पहला शुमारा हाजिर है। इसे खूबसूरत और मुफीद बनाने के लिए जहद मुसलसल जारी है। कोशिश होती है कि सब नौनिहालों के मिजाज पर पूरा उतरे। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो बिला झिझक बता दें। बाज़ नौनिहाल पता लिखने में कंजूसी करते हैं। पता नामुकम्मल होता है तो उनका इनाम जो हम रवाना करते हैं वापस आ जाता है। जो नौनिहाल बरकी डाक यानी ईमेल से तहरीरें भेजते हैं वो भी अपना रिहायशी पता ज़रूर लिखा करें। इनामी सिलसिलों में हिस्सा लेने वाले कुछ नौनिहाल वक्त की पाबंदी नहीं करते। उनके कूपन भी हमें वक्त पर नहीं मिलते। जब रिसाला मुकम्मल तौर पर मरतब हो चुका होता है तब मिलते हैं, इसलिए शामिल नहीं हो पाते। इसके अलावा लिफाफा बंद करते वक्त ये ख्याल नहीं करते कि लिफाफे के अंदर रखा हुआ कागज़ भी चिपक गया है, जिसे निकालते वक्त वो कागज़ या कूपन फट कर ज़ाया हो जाता है। जनवरी की 9 तारीख आपके कायद शहीद पाकिस्तान की सालगिरह का दिन है। 9 जनवरी पाकिस्तानी नौनिहालों का कौमी दिन है, जिसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। इसकी वजह आप नौनिहालों से हकीम साहब का बेपनाह प्यार है। उन्होंने आपकी तरबियत की खातिर बेहद काम किया। आपके लिए एक मरकज़ नौनिहाल असेंबली के नाम से कायम किया, जहां आप में मौजूद सलाहियतों को उजागर किया जाता है। ये मुफीद सिलसिला मोहतरमा सादिया राशिद की सरबराही में अब भी जारी है। इस दिन को मनाने का तरीका ये है कि हकीम साहब की बताई हुई अच्छी अच्छी बातों पर अमल करें और साथियों को तरगीब दें ताकि वो भी उन पर अमल करके फ़ायदा उठाएं। मसलन आपको रोज़ाना जो 24 घंटों का वक्त मिलता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वालिदैन और बुज़ुर्गों का एहतराम करें। पढ़ने और दीगर कामों में छोटे बहन भाइयों की मदद करें। शहीद पाकिस्तान का पैगाम इसी तरह फैलता रहेगा इंशाअल्लाह। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। जागो जगाओ। मौजू है हमदर्दी क्या है। दूसरे के दर्द को समझना और उसमें शरीक होना हमदर्दी है। जो इंसान किसी की परेशानी, दुख और दर्द को महसूस करे और थोड़ी देर के लिए ये गौर करे कि अगर मैं भी इसी किस्म के दर्द में, दुख में मुब्तला होता तो मुझ पर क्या बीतती, वो दूसरे इंसान का हमदर्द है। और ये जज्बा अगर पूरे तौर पर पैदा हो तो फिर वो अमल पर भी आमादा होता है। हमदर्दी का तकाजा यही है। हमदर्दी बहुत बड़ी खूबी और आला इंसानी औसाफ में से है। अच्छे इंसान की तारीफ़ यही है कि वो किसी को तकलीफ़ में देखे तो उसके दिल पर असर हो और उसमें मोहब्बत और रहम का जज्बा पैदा हो। जिस इंसान में ये जज्बा पैदा होगा वो यकीनन दुख में मुब्तला शख्स की मदद भी करेगा। हो सकता है कि वो उसकी तकलीफ़ कम करने या पूरी तरह दूर करने पर कादिर ना हो, लेकिन कम से कम वो किसी न किसी हद तक उसके दर्द में शरीक हो सकता है। उसका दुख बांट सकता है। वो उसे तसल्ली और दिलासा दे सकता है। अपनी ज़ुबान से उसकी हिम्मत बंधा सकता है। कोई मशवरा दे सकता है या फिर कोई तरकीब बता सकता है जिससे वो शख्स अपनी मुश्किल खुद ही दूर कर सके। हमदर्द इंसान किसी ऐसे आदमी का पता बता सकता है या खुद उसके पास ले जा सकता है जो परेशान शख्स के काम आ सके। कुरान हकीम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए सूरतुल हश्र में फरमाया है, और ये लोग दूसरों को खुद पर तरजीह देते हैं चाहे खुद ज़रूरतमंद हों। हम खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरे की मदद और हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने फ़ायदे और आराम में थोड़ी सी कमी करके किसी के साथ हमदर्दी तो कर सकते हैं ना। अगर हम ऐसा करने लगे
تو ہم سب کی زندگی کتنی آسان اور ہماری قوم کتنی خوشحال ہو جائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انور فرہاد نے تحریر کی ہے۔ اے شہنشاہ امم، اے رسولوں کے امام، اے شہنشاہ امم، اے رسولوں کے امام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ آپ کے رتبے سے ہے کس کو کلام، آپ کے رتبے سے ہے کس کو کلام، فرش سے عرش تک آپ ہیں عالی مقام۔ آپ رحمت کی گھٹا، آپ محبت بھرا جام، آپ رحمت کی گھٹا، آپ محبت بھرا جام، بخشش آپ کی ہر ایک پہ عام۔ عاجز و بے کس و مزدور و غلام، عاجز و بے کس و مزدور و غلام، آپ کے در پہ جو پہنچے تو ہوئے عالی مقام۔ نوع انسان کو دیا آپ نے کیا خوب نظام، نوع انسان کو دیا آپ نے کیا خوب نظام، آپ کی رشد و ہدایت کو عنایت کو سلام۔ اب ہیں جی سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کی اقوال زرعی ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ یہ ہمیں کراچی سے پلوش شاہ نیلم نے بھیجا ہے۔ حضرت علی کا قول علینا سلیم نے رحیم یار خان سے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ غلطی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں جو جان بوجھ کر کی جائے۔ مہک اکرم نے لیاقت آباد سے جعفر برمکی کا فرمان بھیجا ہے، آدمی میں چاہے کتنے ہی عیب ہوں، اگر اس میں صرف ایک خوبی ہو تو تمام عیب چھپ جاتے ہیں، اور وہ ہے زبان پر قابو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے، اگر ہارا ہوا انسان ہار کر بھی مسکرائے تو گویا اس میں جیت کا حوصلہ بھی ہے۔ یہ ہمیں خیرپور سے دعا مصطفیٰ نے یہ اس رسالے میں لکھا ہے۔ تجمل خان نے پشاور سے سقراط کا قول بھیجا ہے، اطمینان قدرتی دولت ہے اور عیش عارضی دولت۔ عارف زمان نے جعفر آباد سے کہا ہے کہ ارسطو نے کہا ہے کہ لا حاصل بحث عمدہ گفتگو کی موت ہے۔ کمال الدین نے جہلم سے کہا ہے کہ ٹینیسن نے کہا کہ علم کا بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کے باوجود انسان خود کو پھولوں کی طرح ہلکا محسوس کرتا ہے۔ باتیں حکیم محمد سعید کی، موضوع ہے کام کی باتیں۔ کل کے نونہال اور آج کے بڑے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں ہمدرد نونہال پڑھا تھا، ہم آج بڑے ہو گئے ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ نونہالو، یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میں ان بڑوں کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں نوجوانوں کے ایک پروگرام میں گیا، وہاں بلند میز یعنی ہائی ٹیبل پر ایک خاتون بھی تھیں، میں ان کو پہچان نہ سکا۔ وہ تقریر کرنے کھڑی ہوئیں تو فرمایا کہ بچپن میں ہمدرد کی شائع کردہ کہانیاں پڑھی تھیں، چنو منو کی جادو کی بوتل، پھر رسالہ ہمدرد نونہال پڑھنے کو ملتا رہا۔ اب یہ محترمہ جہاں آرا پروفیسر ہیں، میرے نہایت پیارے دوست ڈاکٹر محمد رفیق الدین مرحوم کی بیٹی ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا، جہاں آرا کے پیدا ہونے پر ان کے کانوں میں اذان میں نے دی تھی۔ جہاں آرا اب محترم پروفیسر ہیں، استاد ہیں، نونہال پڑھ کر ہی بڑی ہوئی ہیں، استاد ہوئی ہیں۔ ہاں نونہالو، ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ ایک دن ہوا یہ کہ مطب میں زہرہ بیگم آئیں، بوڑھی سی، سارے بال سفید، اینک لگی ہوئی۔ میں نے زہرہ بیگم کو اولیت دی، دوسروں سے پہلے بلا لیا۔ بعض خواتین کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں کیا خاص بات ہے کہ حکیم صاحب نے ان کو پہلے دیکھ لیا، ہم جو صبح کے یہاں بیٹھے ہیں۔ نونہالو، میں نے دل کی بات پڑھ لی اور کہا، زہرہ بیگم جب سال بھر کی تھیں تو میں نے ان کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے، بہت روتی تھیں۔ میں ان کو بہلانے کے لیے پانی کے جہاز ایس الوی کے عرصے پر لے جایا کرتا تھا۔ یہ 1927 کی بات ہے۔ زہرہ بیگم کی والدہ میری والدہ کی سہیلی تھیں۔ جب حج کو چلے تو زہرہ بیگم کی والدہ ہمارے ساتھ تھیں اور زہرہ میری گود میں۔ نونہالو، ساری خواتین حیران ہوئیں، خوب ہنسیں، مسکرائیں۔ زہرہ بھی ہمدرد کی کہانیاں پڑھ کر ہی بڑی ہوئی ہیں۔ نونہالو، سچ پوچھو تو تمہارا ہمدرد نونہال ہی اچھا رسالہ ہے۔
ہر ایک نے پسند کیا ہے۔ آج سندھ میں بہت سے ہیڈ ماسٹر ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمدرد نونہال پڑھا تھا۔ میں گورنر سندھ تھا تو اندرون سندھ اسکولوں میں جاتا تو یہ سب معلوم ہوتا تھا۔ آج میرے عظیم نونہال جو ہمدرد نونہال پڑھ رہے ہیں وہ ضرور کل بڑے انسان بنیں گے، پروفیسر، حکیم، ڈاکٹر، صحافی، انجینئر، افسر وغیرہ۔ رسالہ نونہال مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ہر مہینے کا رسالہ اول سے آخر تک جب تک نہیں پڑھ لیتا مزہ نہیں آتا۔ اب تو میرا حال یہ ہے کہ میں بڑوں کے لیے کم ہی لکھتا ہوں، صرف اپنے عظیم نونہالوں کے لیے قدم اٹھاتا ہوں، نہایت غور کر کے، نہایت سوچ سمجھ کر ایک ایک حرف تول کر لکھتا ہوں۔ نونہال میری کتابیں بھی شوق سے پڑھتے ہیں۔ اصل اور حق بات یہ ہے کہ وطن کے نونہال میرے دوست ہیں۔ میں نے نونہالوں سے پکی دوستی کر لی ہے۔ اب جب دوستی ہو گئی تو پھر دوستی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ خالی خلی نام کی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس میں نونہالوں کے لیے کتابیں لکھتا ہوں اور جب تک صحت اور زندگی ہے دوستی کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ میرے عظیم نونہالوں، اللہ تم سب کو تعلیم سے آراستہ فرمائے اور تم خوب پڑھ لکھ کر بڑے انسان بنو۔ تمہارے دل محبتوں سے کبھی خالی نہ ہوں۔ تم شاد آباد رہو اور منزل مراد پاؤ۔ پاکستان زندہ باد، نونہالان پاکستان پائندہ باد۔ درویش کا کشکول، تحریر محمد عثمان ذوالفقار کی۔ ایک بادشاہ نے ایک درویش سے خوش ہو کر کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ درویش نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، حضور صرف میرا کشکول بھر دیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے سے ہار اتارے، انگوٹھیاں اتاریں، جیب سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکالیں اور درویش کے کشکول میں ڈال دیں۔ کشکول اتنا بڑا تھا، ان سب چیزوں کے باوجود خالی رہا، لہٰذا اس نے فوراً خزانے کے انچارج کو بلایا۔ انچارج ہیرے جواہرات کی بوری لے کر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوری بوری الٹ دی، لیکن جوں جوں جواہرات اور کشکول میں گرتے گئے کشکول بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام جواہرات اس میں سما گئے۔ بادشاہ کو بے عزتی کا احساس ہوا۔ اس نے خزانے کے منہ کھول دیے، لیکن کشکول کسی طرح بھر نہیں پا رہا تھا۔ خزانہ خالی ہو گیا تو وزراء کی باری آئی، اس کے بعد درباریوں کی تجوری کی باری آئی، لیکن کشکول خالی ہی رہا۔ سارے شہر کی دولت اس میں ڈال دی گئی، لیکن کشکول خالی رہا۔ آخر بادشاہ ہار گیا، درویش جیت گیا۔ درویش نے خالی کشکول بادشاہ کے سامنے الٹ دیا، مسکرایا، سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ بادشاہ درویش کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ درویش مسکرایا اور کہا، اے نادان، یہ خواہشات سے بنا ہوا کشکول ہے جسے صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایجادات کی ماں، ہیرا وقاص نے اس کو لکھا ہے۔ بچوں، 5000 سال پہلے جب انسان اپنے خیالات اور جذبات دوسرے تک پہنچانے کے لیے حروف لکھنا سیکھ رہا تھا، عین اسی زمانے میں اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پہیہ ایجاد کیا۔ اسے تمام ایجادات کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ پہیہ کس نے ایجاد کیا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے بے پہیے کے بھدے سے تختوں پر رکھ کر زمین پر گھسیٹا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ اگر تختوں کے نیچے کوئی گھومنے والی چیز رکھ لی جائے تو وزن کو گھسیٹنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے درختوں کے تنوں کو چھیل کر صاف کیا اور انہیں تختوں کے نیچے رکھنا شروع کر دیا۔ اب ان کی گاڑی سہولت سے پھسلنے لگی۔ آپ نے اہرام مصر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ بے حد وزنی پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ زمین کا علم رکھنے والے ماہروں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے پتھروں کو مزدور وہاں تک اسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لائے تھے۔ بعد میں کسی عقل مند نے درخت کے تنے کو گول گول گھیرے بنا لیے اور درمیان میں سوراخ کر لیے۔ پھر اس نے سوچا کہ ان دونوں گھیروں کو آپس میں جوڑ لیا جائے تو مزید آسانی ہوگی۔ اب اس نے مناسب لمبائی کا ایک ڈنڈا لیا اور اسے دونوں گھیروں کے سوراخوں میں پھنسا دیا، جو بعد میں پہیہ کہلایا۔ پہیہ اور دھرا
ایجاد ہونے کے بعد گاڑی بنانا نہایت آسان ہو گیا۔ ان پہیوں کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ اس طرح جما دیا گیا کہ وہ پہیوں سے نہ ٹکرائے، بس گاڑی تیار ہو گئی جس میں 2 پہیے آگے اور 2 پیچھے تھے۔ اس قسم کی گاڑی ایشیا میں 5000 برس پہلے ایجاد ہوئی۔ پہلے انسان خود کھینچتا تھا، پھر بیلوں کو سدھا کر اس میں بیل جوت لیے اور اسے بیل گاڑی کا نام دیا۔ وہ ٹھوس قسم کے پہیے ایک عرصے تک استعمال ہوتے رہے، پھر کسی کو خیال آیا کہ ان کے بھاری ہونے کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بہت کم ہے۔ خاص طور پر سپاہیوں کو خیال آتا تھا کہ اگر رفتار زیادہ ہو تو دوسری جگہوں پر جلدی پہنچا جا سکتا ہے۔ عقل مندوں نے سوچا کوئی ترکیب سے اور اس مسئلے کا حل دریافت کیا جائے۔ انہوں نے لوہے کا ایک پہیہ بنا لیا اور درمیان میں تیلیاں جوڑ دیں۔ اس پہیے کی ایجاد کے بعد رفتار تیز ہو گئی، سفر آسان ہو گیا اور گاڑی بھی ہلکی ہو گئی۔ ابتدا میں پہیے میں 4 تیلیاں ہوتی تھیں، اس کے بعد اس کی تعداد بڑھا دی گئی۔ پہلے بڑے پہیے یا رم کے اندر ایک اور پہیہ رکھ دیا گیا، پھر تیلیاں اس سے جوڑ دی گئیں۔ اس قسم کی چھوٹی گاڑیاں یا رتھ 2000 قبل مسیح کی جنگوں میں استعمال کیے گئے، جنہیں گھوڑے کھینچتے تھے۔ پہیے والی گاڑیوں کی ایجاد ہوتے ہی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ وہ اپنے کھیتوں سے کاٹا ہوا غلہ نہایت سہولت سے بازاروں تک لے جانے لگے۔ کاروبار کرنے والے بڑے سوداگر اپنی گاڑیوں پر سامان کا انبار رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے لگے۔ آمد و رفت بڑھی تو نئی نئی سڑکیں بننے لگیں اور نئے راستے دریافت کیے گئے۔ پہیے کے استعمال میں اضافہ ہو گیا، اسے آمد و رفت کے علاوہ بھی استعمال کیا جانے لگا۔ دندانے دار پہیے بننے لگے۔ کمہاروں نے مٹی کے چپٹے پہیے بنائے اور اس پر چکنی مٹی رکھ کر گول برتن بنانے لگے، جن میں پیالے، رکابیاں اور جگ شامل تھے۔ دندانے دار پہیوں کو چھوٹا بڑا کیا گیا اور انہیں مشینوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ مثال کے طور پر انہیں مان چکیوں کے پروں کو گھمانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ہوا کی طاقت سے پن چکی کے پر گھومتے تھے تو اس سے منسلک مشین کے پرزے بھی گھومنے لگتے تھے۔ پھر غلہ پسنے لگتا تھا۔ اس کا اصول بہت سادہ تھا کہ جب ہوا اسے حرکت کرنے والے پر گھومتے تھے تو ان سے جڑے ہوئے دندانے دار پہیے گھومنے لگتے اور چکی کا پاٹ بھی گھومنے لگتا۔ چکی کا پاٹ گھومتا تو غلہ پسنے لگتا۔ اس آٹے سے لوگ روٹیاں بنانے لگے۔ اس سے پہلے آٹا ہاتھ سے کوٹا یا پیسا جاتا تھا اور اس میں بہت مشقت لگتی تھی۔ پون یعنی ہوا سے چلنے والی ان چکیوں کو سب سے پہلے ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی میں استعمال کیا۔ اس کے بعد 12ویں صدی میں یورپ میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ ایسی چکیوں کو لوگوں نے دوسرے مقاصد میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ان کی مدد سے کوئلے کی کانوں سے کوئلہ اور کنویں سے پانی بھی نکالا جانے لگا۔ آج کل ان چکیوں سے بجلی پیدا کرنے میں بھی مدد لی جا رہی ہے۔ پہیہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ آج کل کی دنیا میں پہیے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قدیم امریکہ کی عظیم تہذیبوں نے پہیے کے بغیر زندگی بسر کی ہے۔ مثال کے طور پر پیرو کی انکا تہذیب اور میکسیکو کی ایزٹیکس تہذیب کے عروج کے دوران پہیے دار کسی چیز کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ایسے کمہاروں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جو رواں پہیے کی مدد سے برتن بناتے تھے۔ زمین کی کھدائی کرنے سے ایسی کوئی مشین بھی نہیں ملی جس میں پہیہ لگا ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ اتنی بڑی تہذیبوں نے بغیر پہیے کے کیسے ترقی کر لی؟ اس کی 2 ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس زمانے میں گھوڑے گاڑیوں یا بیل گاڑیوں کا رواج نہیں تھا۔ پھر اس زمانے میں لوگ گھنے جنگلوں، پہاڑوں اور دلدلی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ ایسی جگہوں پر پہیے والی گاڑیاں کیسے چلتیں؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ کے پرانے زمانے کے لوگ پہیے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میکسیکو کے مقبروں میں مٹی کے کھلونے ملے ہیں جن میں پہیے لگے ہوتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑے پہیے بنا کر ایسی چیزیں کیوں نہیں بنائیں جو آمد و رفت میں کام آتی؟ ماہر آثار قدیمہ اس بارے میں کچھ نہیں جان سکے ہیں اور یہ ابھی تک ایک راز ہے۔ سینکڑوں برس سے لوگ مختلف سادہ مشینوں میں پہیہ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بننے والی سادہ
گھڑیوں میں چھوٹے چھوٹے وزن اور ڈوریاں استعمال کی جاتی تھی۔ اس کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ چھوٹے سے وزن کو ڈوری میں باندھ کر موٹی سلاخ پر لپیٹ دیا جاتا تھا۔ جب وزن گرتا تھا تو گھڑی کی سوئیاں چلنے لگتی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان سوئیوں کو ایک مساوی وقت پر کیسے چلایا جائے۔ گھڑی سازوں نے اس مقصد کے لیے دندانے والے پہیے استعمال کیے اور مسئلے پر بڑی حد تک قابو پا لیا۔ ایسی گھڑیاں یورپ میں 600 برس پہلے استعمال ہوئیں جو بہت بھدی اور بڑی تھیں۔ 15ویں صدی میں ایک ایسی بڑی گھڑی ایجاد ہوئی جسے چلانے کے لیے سپرنگ استعمال ہوئے۔ اس میں وزن کے بجائے کوائل سپرنگ استعمال ہوئے تھے جو سوئیوں کو حرکت کرنے کی طاقت فراہم کرتے تھے۔ جیسے جیسے سپرنگ کھلتا جاتا تھا سوئیاں گھومنے لگتی تھیں۔ اس کے بعد دندانے والے پہیے مشین کو مساوی لحاظ سے حرکت دیتے تھے۔ ایسی بڑی گھڑیاں جن میں سپرنگ استعمال ہوتے تھے اب چھوٹے سائز میں بننے لگیں۔ کچھ ہی عرصے بعد جیبی گھڑیاں اور کلائی پر باندھنے والی گھڑیاں بھی بننے لگیں اور وقت کا حساب کتاب لگانا بے حد آسان ہو گیا۔ اس طرح پہیے کی بدولت زندگی میں ایک بہت بڑی سہولت پیدا ہو گئی۔ پہیہ کیا ایجاد ہوا کہ زندگی میں لاتعداد سہولتیں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک سہولت یہ بھی ہو گئی کہ اب چرخے کے ذریعے عورتیں بھیڑ کے بالوں سے اونی دھاگا بنانے لگیں۔ اس زمانے میں کچے اون کی موٹی بتی بنا کر اسے لکڑی کی گھومنے والی سلاخ یا دھرے پر لپیٹ دیا جاتا تھا۔ وہ گھومتی جاتی تھی اور کچے اون کا دھاگا بنا دیتی تھی۔ دھرے کے نیچے ایک پہیہ لگا ہوتا تھا جو اسے گھومنے میں مدد دیتا تھا۔ اس کے بعد سوت کاٹنے والا اس سے بہتر چرخہ ایجاد ہو گیا۔ دھرے کو گھمانے کے لیے ایک بڑا سا پہیہ بنا لیا گیا۔ پرانے زمانے میں چرخے کا پہیہ ہاتھ سے گھمایا جاتا تھا۔ بعد میں ان کی جگہ پاؤں سے چلنے والے پیڈل استعمال کیے جانے لگے جس سے کام میں تیزی پیدا ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ اونی دھاگا کم وقت میں تیار ہونے لگا۔ چرخے کی سب سے اچھی مثال فلائی وہیل ہے۔ یہ مشینری میں ایک بھاری گھومنے والا پہیہ ہوتا ہے جو طاقت کو مسلسل اور ہموار انداز میں جاری کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 6 سے 15ویں صدی عیسوی میں کوئلے کی کانیں ڈھلوان اور ناہموار ہوتی تھیں۔ کانکنوں نے سوچا زمین پر لکڑی کی پڑیاں بچھا دی جائیں تاکہ کوئلے کی گاڑیوں کے پہیے اس پر روانی سے ہموار چل سکیں۔ اس طرح کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کوئلہ نکالنا ممکن ہو جائے گا۔ پٹریاں بچھائی گئیں تو ایک سہولت حاصل ہو گئی اور گاڑیاں روانی سے دوڑنے لگیں۔ اس کے بعد کانکنوں نے ان گاڑیوں میں گھوڑے جوت دیے جس سے مزدوروں کی مشقت میں کمی آ گئی۔ کانکنی پہلے کے مقابلے میں زیادہ سہولت سے ہونے لگی۔ پھر کسی ذہین انسان کو خیال آیا کہ کیوں نہ لکڑی کی پٹریوں کی جگہ فولاد کی پٹریاں بچھا دی جائیں جو زیادہ روانی پیدا کریں گی۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک شخص نے 1806 میں زمین پر بھرائی کر کے ایک اونچا سا راستہ یعنی ٹریک بنایا اور اس پر فولادی پٹریاں بچھا دیں۔ اس کے بعد گاڑیاں کھڑی کر کے اس میں گھوڑے جوت دیے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کا انتظام کر دیا۔ یہ دنیا کی پہلی ریل گاڑی تھی جس میں بھاپ کے انجن کی جگہ گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ پھر بھاپ سے چلنے والے انجن ایجاد ہوتے ہی آنے جانے میں مزید آسانی ہو گئی اور سفر سہولت سے ہونے لگا۔ بھاپ کے انجن میں چونکہ بڑی طاقت تھی چنانچہ اس میں کئی ڈبے لگا دیے گئے۔ اب انجن ان ڈبوں میں بیٹھے ہوئے بہت سے مسافروں کو کھینچنے لگا۔ 1825 میں دنیا کی پہلی ریل گاڑی میں جو مسافر بیٹھے تھے انہوں نے شمالی انگلستان کے قصبے اسٹاک ہوم سے ڈارلنگٹن تک کا سفر کیا اور 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ ریل گاڑی کے پہیوں کو پٹری پر چلانے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ پٹری کے کنارے ابھرے ہوئے ہوں تاکہ پہیے پھسل نہ جائیں اور گاڑی کے ڈبے الٹ نہ جائیں۔ چنانچہ ایسی پٹری تیار کی گئی جس سے سفر میں تیزی پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود جب ٹرین کسی موڑ پر پہنچتی تھی تو ڈبے الٹ جاتے تھے کیونکہ صرف 2 پہیے ڈبے کا وزن تو سہار لیتے تھے لیکن موڑ آتے ہی ان کا توازن بگڑ جاتا تھا۔ اس پریشانی پر قابو پانے کے لیے بوگی ایجاد کی گئی۔ بوگی میں 2 کے بجائے 6 پہیے لگے ہوتے تھے۔ ان میں سے ریل گاڑی کا توازن نہیں بگڑتا تھا اور وہ روانی سے دوڑتی رہتی تھی۔ 1816 میں کارل فون ڈریس نے 2 پہیوں والی ایک سواری ایجاد کی جس کا نام اس نے ڈریسینی رکھا۔ سوار اس پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتا تھا اور سواری کو آگے بڑھانے کے لیے زمین پر پاؤں مارتا تھا۔ پھر 1849 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک لوہار
کرک پیٹرک میکملن نے پچھلے پہیے میں ایک پیڈل جوڑ دیا اور دونوں پہیوں میں ایک چین سے تعلق پیدا کر دیا۔ یہ دنیا کی پہلی سائیکل تھی جس میں لوگ پیڈل مار کر فاصلہ طے کرنے لگے اور انہیں زمین پر پاؤں نہیں رگڑنا پڑتا تھا۔ بعد میں سائیکلوں کے کئی نمونے تیار کیے گئے۔ ان میں سے جو سائیکل سب سے عام تھی اس میں پیچھے کا پہیہ چھوٹا اور آگے کا پہیہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سواری کو استعمال کرنا تو شروع کر دیا، لیکن پہیے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے غیر متوازن ہو جاتے تھے اور سائیکل سے گر پڑتے تھے۔ پہلی متوازن اور محفوظ سائیکل 1885 میں ایجاد ہوئی۔ اس کے دونوں پہیے ایک ہی سائز کے تھے اور ان میں چین سے تعلق پیدا کیا گیا تھا اور ایک عدد پیڈل بھی لگا ہوا تھا۔ بعد میں چند اور اضافے کیے گئے جس کی بنا پر 1888 میں ایک معیاری اور متوازن سائیکل مارکیٹ میں آ گئی۔ دراصل جان ڈنلوپ نے ان کے پہیوں میں ربڑ کے ٹائر لگا دیے جس میں ہوا بھری ہوئی تھی۔ اس سائیکل کی سواری سے چھوٹے بڑے سب نے خوب لطف اٹھایا اور اس کے ہینڈل میں لگی ہوئی گھنٹی کو بجا بجا کر سب کو خوب پریشان بھی کیا۔ بعد میں سائیکل میں موٹر لگا کر اسے موٹر سائیکل کا نام دے دیا گیا۔ جس زمانے میں جدید سائیکل متعارف ہوئی تقریباً اسی زمانے میں موٹر کار بھی سڑکوں پر آ چکی تھی۔ 1885 میں جرمنی کے کارل بینز نے پیٹرول سے چلنے والی کار ڈیزائن کی۔ اس میں پیچھے 2 اور آگے 1 پہیہ تھا۔ سامنے والے پہیے کو ایک لیور کے ذریعے دائیں بائیں موڑا جا سکتا تھا۔ یہ طریقہ زیادہ محفوظ نہیں تھا۔ اس کے بعد 4 پہیوں والی موٹریں ایجاد ہوئیں اور 5ویں پہیے سے، جسے سٹیئرنگ کہا جاتا تھا، اگلے پہیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے، اسی لیے زیادہ مقبول ہوا۔ پہلے جب کھردرے پہیے زمین کی سطح سے رگڑ کھاتے تھے تو موٹر کو چلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ کسی نے موٹر کے پہیوں پر ربر کے ٹائر چڑھا دیے جس سے اس کی چال میں روانی پیدا ہو گئی اور سفر میں آسانی۔ موٹر کاروں، موٹر سائیکلوں اور بھاپ کے انجنوں کی ایجاد کے بعد کام کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اور کام میں سہولت بھی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کو صنعتی انقلاب کی صدی کہا گیا۔ روزمرہ استعمال ہونے والا بیشتر سامان فیکٹریوں میں تیار ہونے لگا۔ مشینیں وہ کام سر انجام دینے لگی جو اس سے پہلے ہاتھوں سے انجام پا رہا تھا۔ اس صنعتی انقلاب میں پہیے دار پلی، دندانے دار پہیوں یعنی گیئر اور فلائی وہیل نے اہم کردار ادا کیا۔ پہیوں کو صرف اور صرف کام کاج کے لیے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ اس سے لطف اور دلچسپی کا سامان بھی پیدا کیا گیا۔ پاؤں میں پہیے لگے ہونے کا تصور 200 برس پرانا ہے۔ اس سے پہلا رولر سکیٹ بیلجیم کے ایک شخص نے 1760 میں ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سے آلات موسیقی بھی بنائے تھے۔ اپنے رولر سکیٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ لندن کی ایک پارٹی میں گیا جہاں رقص ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وائلن تھا۔ وہ وائلن بجانے کے دوران اپنے پاؤں میں سکیٹ باندھ کر فرش پر پھسل بھی رہا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور فرش پر پھسلتا چلا گیا اور سیدھا ایک شیشے سے جا ٹکرایا۔ شیشہ ٹوٹ کر جسم میں پیوست ہو گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہوائی جہازوں کو بھی پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاز ہوا سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا اسے فضا میں بلند ہونے سے پہلے رن وے پر خوب تیز دوڑنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے اور رن وے پر اترتا ہے تب بھی اسے پہیوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ 1903 میں رائٹ برادران نے اس دنیا کی پہلی پرواز ایک طیارے میں بیٹھ کر کی۔ دونوں بھائی امریکی تھے اور سائیکل سازی میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے پہیوں والی ایک ایسی ہلکی پھلکی چیز ایجاد کر ڈالی جو فضا میں بھی پرواز کر سکتی تھی۔ انسانیت ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ جدید طیاروں میں جائروسکوپ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم آلہ ہے جسے فلائنگ وہیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قطب نما کا کام کرتا ہے اور سمت بتاتا رہتا ہے۔ جائروسکوپ مسلسل گھومتا رہتا ہے، چاہے طیارہ کتنا ہی تیز پرواز کیوں نہ کرے، یہ اپنی سمت کتنی ہی بار تبدیل کر لے۔ ان سب ایجادات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد جو سینکڑوں برس سے ہو رہی ہیں، ہم اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ پہیہ ہماری زندگی میں انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ جس نے بھی اسے ایجاد کیا ہے اس نے ایک انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے اور ہماری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ بظاہر اس کی ایجاد بہت معمولی لگتی ہے، لیکن ایک کے بعد دوسرا پہیہ ایجاد ہوا تو ہم آسانی سے ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ آپ خود بھی دماغ لڑائیے اور پہیے سے کوئی نئی دلچسپ چیز ضرور تیار کیجیے۔ اب آتے ہیں نونہال کے
ایک اور مضمون کی جانب جس کا نام ہے سال کے 12 مہینے، اس کو حفصہ صفدر نے لکھا ہے۔ کیلنڈر لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں حساب رکھنے والی کتاب۔ ہمارے ہاں قمری کیلنڈر کے بجائے شمسی کیلنڈر رائج ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے، اس لیے اسے عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے ناموں سے تو آپ واقف ہوں گے، مگر ان کے یہ نام کیسے پڑے اس سے بھی آج واقف ہو جائیں۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 12 مہینوں کے نام کیسے پڑے۔ جنوری عیسوی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوتا جینس کے نام پر رکھا گیا ہے جس کی پرستش صرف جنگ کے زمانے میں کی جاتی تھی۔ امن کے دنوں میں اس دیوتا کی عبادت گاہ کا دروازہ بند رہتا تھا۔ اس دیوتا کے 2 سر تھے جن میں وہ ایک وقت میں آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھ سکتا تھا۔ اس مہینے کا نام دیوتا جینس کے نام پر رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں کے عقیدے کے مطابق جس طرح یہ دیوتا اپنے سروں سے آگے پیچھے دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسان بھی اس مہینے میں ماضی اور حال کا جائزہ لے سکتا ہے۔ فروری عیسوی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ کسی زمانے میں یہ سال کا آخری مہینہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے اسے سال کا دوسرا مہینہ قرار دیا گیا تھا۔ اس مہینے کا نام اہل روم کے ایک مذہبی تہوار فیبرا کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں صرف 28 دن ہوتے ہیں اور ہر 4 سال بعد یہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سال کو انگریزی میں لیپ ایئر اور اردو میں لوند کا سال کہتے ہیں۔ مارچ عیسوی سال کا تیسرا مہینہ ہے جبکہ رومی سال کا یہ پہلا مہینہ تھا، کیونکہ اس وقت تک جنوری اور فروری کے مہینے کیلنڈر میں شامل نہیں تھے۔ اس مہینے کا نام رومیوں نے اپنے جنگ کے دیوتا مارس کے نام پر رکھا تھا۔ مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں۔ رومی دیومالا کے مطابق یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ اس کے رتھ میں بہت سے منہ زور گھوڑے جتے ہوئے تھے اور یہ دیوتا اپنے رتھ میں اس طرح کھڑا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ رومیوں کا عقیدہ تھا کہ بارش، بجلی، گرج، چمک سب کچھ اسی دیوتا کے اختیار میں ہے۔ اپریل عیسوی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف سے منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ شاید اسی یونانی نام سے اخذ کر کے اس مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا نام کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر نہیں بلکہ اسے موسم بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا ہے۔ اپریل کے معنی ہیں کھولنے والا یا آغاز کرنے والا۔ کیونکہ اسی مہینے سے بہار کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس کا نام اپریل رکھا گیا۔ مئی عیسوی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام رومیوں کی ایک دیوی میا کے نام پر رکھا گیا۔ رومیوں کا خیال میں اس وسیع و عریض زمین کو ایٹلس نامی دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں جن میں ایک بیٹی کا نام میا تھا جو سب سے زیادہ مشہور تھی۔ جون عیسوی سال کا 6واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام جونو دیوی کے نام پر رکھا گیا جو دیوتاؤں کے سردار جوپیٹر کی بیٹی تھی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا نام دراصل روم کے ایک غصہ ور شخص جونی لیسس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جولائی عیسوی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام مشہور رومی حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں یہ سال کا 5واں مہینہ ہوا کرتا تھا، اس لیے پہلے اس کا نام کوآن پلیس تھا جس کے معنی 5واں ہے۔ اگست عیسوی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کا نام مشہور رومی حکمران آگسٹس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پہلے آگسٹس کا نام اوکیوٹیوری تھا، مگر جب اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا تو روم کے باشندے اس کے کام سے خوش ہو کر اسے آگسٹس کے نام سے پکارنے لگے جس کے معنی ہیں دانش مند۔ اسی مہینے میں آگسٹس نے رومی کونسل تشکیل دی۔ اس کے انہی کارناموں کی وجہ سے اس مہینے کو اگست کہا جانے لگا۔ ستمبر عیسوی سال کا 9واں مہینہ ستمبر جس کے لغوی معنی ہیں 7واں، یہ لاطینی زبان کے ایک لفظ سیپٹم سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں 7
پہلے یہ سال کا 7واں مہینہ تھا، بعد میں جب عیسوی کیلنڈر کو از سر نو ترتیب دیا گیا تو یہ سال کا 9واں مہینہ بن گیا۔ اکتوبر کے لغوی معنی 8واں کے ہیں۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ آکٹو یعنی 8 سے لیا گیا ہے۔ پہلے یہ سال کا 8واں ہی مہینہ تھا، اسی لیے اسے اکتوبر کہا جاتا تھا۔ اب یہ عیسوی سال کا 10واں مہینہ ہے، لیکن اب بھی اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ نومبر شمسی سال کا 11واں مہینہ ہے، لیکن پہلے یہ عیسوی سال کا 9واں مہینہ تھا۔ نومبر لاطینی زبان کے لفظ نوویم سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں 9 یعنی 9۔ دسمبر لاطینی زبان کا لفظ دسم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں 10۔ دراصل پہلے یہ شمسی سال کا 10واں مہینہ تھا، بعد میں یہ سال کا 12واں مہینہ قرار پایا اور اب تک یہ شمسی سال کا 12واں مہینہ ہے، لیکن اس کے نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، چنانچہ اب تک اس کا نام وہی دسمبر ہے، جس کے معنی ہیں 10واں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ حکیم محمد سعید کی تحریر ہے۔ سفرنامہ سعید سیاح چین میں 7واں حصہ ہے۔ یہ زو خاصا اچھا ہے، بہت سارے چرند پرند یہاں جمع کیے گئے ہیں، صفائی ستھرائی بھی خوب ہے، ہزارہا بچے اور بڑے یہاں موجود ہیں۔ ایک ننھا بچہ کوئی 3 سال کا روئی کا پانڈا اپنے ہاتھوں میں لیے نہایت خوش ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کا ایک فوٹو لیا، میرا بھی دل چاہا کہ اس کا فوٹو کھینچوں۔ بچہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، مگر ماں باپ کے صرف اشارے سے بچہ دوبارہ اسی جگہ آ گیا۔ پھر تو بچہ بہت دیر میری طرف متوجہ رہا، بڑی مشکل سے ماں باپ کے پاس گیا۔ خیر ہم آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک جگہ ہاتھیوں کا کھیل ہو رہا ہے۔ بھئی ہم نے 3 ٹکٹ اور خرید لیے، دیکھیں ہاتھی کیا شرارتیں کر رہے ہیں۔ اندر گئے تو دیکھا 2 ہاتھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے، ان کے ایک پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، وہ جھوم رہے ہیں۔ ذرا دیر میں ان کا نگران یعنی مہاوت آیا، اس نے ایک ہاتھی کی زنجیر کھول دی، دوسری طرف اسے لے گیا، اس کی سونڈ میں اس نے باجا دے دیا، ہاتھی نے خوب باجا بجایا۔ پھر ہاتھی نے فٹ بال بھی کھیلی اور وہ ناچا بھی۔ اسی طرح دوسرے ہاتھی نے بھی کرتب دکھائے۔ ایک بچہ ذرا دیر سے آیا تھا، بے چین تھا، جگہ نہیں تھی، میں نے اسے اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ اس نے سارا تماشا دیکھ لیا، پھر بچے کی ماں اسے اپنے گود میں لے کر چلی گئی۔ ہاں میں نے ایک منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا، اگلی صف میں کوئی 2 درجن بچے ہاتھی کو دیکھ کر اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ یہاں ہال میں انتظام تھا، لمبائی میں پوری ایک میز تھی تاکہ بچے پینٹنگ کر سکیں، کھیل کھیل میں تربیت کا انتظام بھی تھا۔ ایک صنعت کار کی وعدہ خلافی۔ ایک صنعت کار نے کراچی میں وعدہ کیا کہ انہوں نے جتنے جانور جمع کیے ہیں وہ مجھے نونہال شہر کے لیے دے دیں گے۔ دے کیا دیں گے، مالک وہی رہیں گے، جگہ میں دوں گا۔ وہ ان معصوم اور بعض خطرناک جانوروں کو شہر سے اٹھا کر نونہال شہر میں لے آئیں گے۔ اس طرح بچوں کی دلچسپی کا سامان ہو جائے گا۔ میں نے ان صاحب کی جناب صدر ضیاء الحق صاحب سے بھی ملاقات کرا دی اور ان کو بتا دیا کہ ان کا زو مدینۃ الحکمت آ رہا ہے، مگر حیرت ہے کہ ان صنعت کار نے وعدہ خلافی کی اور اپنا زو وہ نہ جانے شہر سے اٹھا کر کہاں لے گئے۔ کاش انہیں بچوں سے محبت ہوتی، میں ان کے ہاں ایک بار پھر جا کر ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنا زو مدینۃ الحکمت میں لے آئیں۔ پیکنگ یونیورسٹی۔ میرے پیارے نونہالوں، میں آج وقت مقررہ پر ٹھیک 2:30 بجے پیکنگ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ تم نے اخبارات میں تو پڑھا ہی ہوگا کہ 3 جون 1991 کو عالی مرتبت صدر گرامی پاکستان نے مجھے ہمدرد یونیورسٹی چارٹر عطا فرمایا تھا۔ جناب گورنر صاحب سندھ محترم محمود ہارون میزبان تھے۔ بڑی شاندار تقریب تھی۔ اب 10 اکتوبر 1991 کو سندھ لیجسلیٹو اسمبلی نے بھی یونیورسٹی قائم کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ اب میں ہمدرد یونیورسٹی کا صدر اور چانسلر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہمدرد یونیورسٹی کے صدر اور چانسلر کی حیثیت سے پیکنگ یونیورسٹی کے صدر اور چانسلر صاحب سے ملنے گیا تھا۔ جناب محترم ڈاکٹر وو شوکانگ اس خاص عمارت میں میرے منتظر تھے جہاں واجب الاحترام غیر ملکی شخصیتوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ انہوں نے میرا نہایت پرجوش استقبال کیا۔ وہ خود نہایت بلند مرتبہ انسان ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں اور اہل قلم کے قدردان بھی ہیں۔ یہاں وہ محترم خاتون بھی موجود ملیں جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو کی تعلیم مکمل کر کے چین تشریف لائی ہیں اور پیکنگ یونیورسٹی میں
شعبہ اردو کی نگراں ہے۔ ان کی وجہ سے عالی مرتبہ صدر یونیورسٹی سے متبادل خیال میں بڑی آسانی ہو گئی۔ تبادلہ خیال میں جناب محترم زو ہاؤ اور جناب محترم مسٹر یی یلنگ بھی شریک ہوئے۔ زو ہاؤ صاحب پیکنگ یونیورسٹی کے بیرونی معاملات سے متعلق ہیں اور یارلیانگ صاحب پیکنگ یونیورسٹی میں ایرانیات کے ڈائریکٹر اور مشرقی زبانوں اور اردو کے شعبے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ اچھی فارسی بول لیتے ہیں۔ بعد میں سفارت خانہ پاکستان کے جناب یوسف عزیز صاحب بھی فوٹوگرافر سمیت آ گئے۔ ان کو میٹنگ کی جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے ان کو تاخیر ہو گئی۔ پیکنگ یونیورسٹی چین میں اعلیٰ تعلیم کا سب سے بڑا اور نامور ادارہ میٹروپولیٹن یونیورسٹی تھی۔ یہی ملک میں تعلیم کا سب سے بڑا انتظامی ادارہ بھی تھا، جس کا قیام 1898 میں عمل میں آیا۔ 1912 میں اس یونیورسٹی کا نام بدل کر پیکنگ یونیورسٹی رکھ دیا گیا۔ پیکنگ یونیورسٹی نے ملک کی انقلابی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 1919 میں شہنشاہیت اور جاگیرداری نظام کے خلاف ملک میں جو تحریک اٹھی وہ اس یونیورسٹی سے اٹھی تھی۔ چین کی تاریخ میں یہ تحریک 4 مئی کی تحریک کہلاتی ہے۔ جاپان کے خلاف جنگ کے زمانے میں پیکنگ یونیورسٹی کو صوبہ یونان کے شہر کنمنگ منتقل کر دیا گیا تھا۔ 1946 میں جب چین کو فتح حاصل ہوئی تو پیکنگ یونیورسٹی بیجنگ واپس آ گئی۔ اس وقت اس یونیورسٹی میں آرٹ، سائنس، قانون، طب، انجینئرنگ اور زراعت کے اسکول اور معاشرتی علوم کا ایک تحقیقاتی ادارہ تھا اور اس کے طالب علموں کی تعداد 3000 تھی۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد 1952 میں حکومت نے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور فنی تربیت اور ہنرمندی کی رفتار تیز کرنے کے لیے تعلیمی نظام میں تبدیلیاں کیں تو پیکنگ یونیورسٹی میں آرٹ اور سائنس کے شعبے قائم ہوئے اور بنیادی علوم کی تعلیم اور تحقیق پر خاص توجہ دی گئی۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں طلباء کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب پیکنگ یونیورسٹی میں 29 شعبے قائم ہیں اور انڈر گریجویٹ کے 86 اسپیشلٹیز، ماسٹرز کی ڈگری کے لیے 130 اسپیشلٹیز اور ڈائریکٹریٹ کے لیے 90 اسپیشلٹیز ہیں۔ یونیورسٹی میں اصل توجہ اب بھی بنیادی علوم پر ہی دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فنی علوم اور اطلاقی مضامین پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے۔ اس وقت یونیورسٹی میں 36 تحقیقاتی ادارے، 25 ریسرچ سینٹر اور 4 بڑی لیبارٹریاں ہیں۔ اس طرح پیکنگ یونیورسٹی اب تعلیم اور تحقیق دونوں کا مرکز بن گئی ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں داخلہ انڈر گریجویٹ کی سطح پر ہوتا ہے، لیکن اب کچھ برسوں سے ماسٹر اور ڈاکٹر کی ڈگریوں کے لیے گریجویٹ طلباء کا تناسب بڑھا دیا گیا ہے۔ پچھلے چند برسوں میں پیکنگ یونیورسٹی نے اپنے طریقہ تعلیم میں بنیادی اصلاحات کی ہیں اور تعلیمی منصوبوں میں ہمہ گیر تبدیلیاں کی ہیں تاکہ طلباء کی عملی صلاحیتیں اور تخلیقی قوت دونوں میں اضافہ ہو۔ طلباء کی غیر نصابی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مناسب حالات پیدا کیے گئے ہیں۔ طلباء کو ان کے رجحان اور دلچسپی کے مطابق تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹی میں ایک کریڈٹ سسٹم شروع کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت طلباء کو اپنے کورس کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے اصل مضامین کے تقاضے پورے کریں گے۔ پھر جو طلباء مقررہ وقت سے پہلے زیادہ کریڈٹ حاصل کر لیتے ہیں ان کو پہلے گریجویٹ ہو جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھے کردار اور نمایاں تعلیمی صلاحیت والے طلباء کو اپنی گریجویٹ کی تعلیم کے دوران اہلیت کا امتحان دیے بغیر ماسٹر کی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سائنسی ریسرچ کے میدان میں بھی یونیورسٹی میں اہم کام ہو رہا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی کی لائبریری کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود یونیورسٹی کی۔ 1934 میں اس لائبریری میں 2,50,000 کتابیں تھیں اور چینی اور دوسری زبانوں میں سالانہ 430 اخبار اور رسالے آتے تھے۔ 1949 میں جب چین میں عوامی حکومت قائم ہوئی، کتابوں کی تعداد بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی۔ 1978 کے بعد سے یونیورسٹی لائبریری میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ چین کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہاں کتابوں کی کل تعداد 40 لاکھ ہے اور ہر سال چینی اور دوسری زبانوں کے 7,000 اخبار اور رسالے یہاں آتے ہیں۔ اب ہے جی قصہ کہانی بلا عنوان انعامی کہانی۔ سمینہ پروین نے اس کو تحریر کیا ہے۔ نانی زبیدہ کی عمر 99 سال تھی، لیکن ان کی ہمت جوان تھی۔ وہ شہر سے دور ایک بستی میں رہتی تھیں۔ اب ان کی نظر کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی اور ذرا اونچا سنائی دینے لگا تھا،
لیکن اس عمر میں بھی وہ محلے بھر میں ہنستی مسکراتی ادھر ادھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ محلے کے سب لوگ ان کو احترام سے نانی اماں کہا کرتے تھے۔ جب وہ 4 سال کی تھیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 15 سال کی تھی تو والد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان دنوں وہ 10ویں جماعت میں تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں۔ کچھ عرصے تک وہ اپنے چچا کے پاس رہیں۔ چچا نیک آدمی تھے لیکن تنگ دست رہتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے زبیدہ کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی۔ نانی زبیدہ کے 3 بچے تھے لیکن وہ سب بھی اپنے اپنے بچوں کو چھوڑ کر انتقال کر چکے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک نواسی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ نواسی کا شوہر ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا۔ ان کی نواسی گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ نانی نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ نانی یہ جانتی تھی کہ زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو مصروف رکھا جائے، اس لیے مصروف رہنے کے لیے آج کل وہ اپنی زندگی کے تجربات پر مشتمل ایک کتاب لکھ رہی تھیں جو اب تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں انہوں نے اپنی نواسی تک کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دن ان کی نواسی سخت بیمار ہو گئی اور اسے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ پڑوسیوں کو معلوم ہوا تو انہیں فکر ہوئی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نانی زبیدہ کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ان میں سے کچھ نے مدد کرنا چاہی لیکن نانی کی خودداری نے گوارا نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو پڑھانے سے جو آمدنی ہوتی ہے اس میں سے میں نے کچھ رقم جمع کی ہے، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ نانی زبیدہ نے یہ کہہ تو دیا لیکن وہ رقم علاج کے لیے بہت کم تھی۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ ان کے گھر سے کچھ دور ایک وکیل صاحب رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر پر ہی دفتر بنا رکھا ہے۔ بیماری کی وجہ سے ان کی وکالت زیادہ نہیں چلتی، اس لیے وہ کبھی کبھار ہی عدالت میں پیش ہونے کے لیے شہر جایا کرتے تھے۔ یہ وکیل صاحب بھی اپنے بچپن میں نانی اماں سے قرآن پاک پڑھنے آیا کرتے تھے۔ نانی نے اپنے لکھے ہوئے کاغذ سمیٹ کر ایک تھیلے میں رکھے اور محلے کے ایک بچے کو ساتھ لے کر وکیل صاحب کے گھر پہنچ گئیں۔ نانی کو جتنا نظر آتا تھا وہ نہ نظر آنے کے برابر تھا، اس لیے وہ وکیل صاحب کا میلا کچیلا لباس اور دفتر کی بوسیدہ حالت نہ دیکھ پائیں۔ نانی نے کہا، وکیل بیٹے، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی کیونکہ تم بہت مصروف آدمی ہو، موکل تمہارے منتظر ہوں گے۔ میں ایک خاص کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ وکیل صاحب شرمندگی کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ مہینے بھر سے کوئی موکل ان کے دفتر میں جھانکا تک نہیں تھا۔ انہوں نے نانی ماں کو نہایت عزت سے ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ انہیں یاد آیا کہ بچپن میں نانی کے گھر میں لگے امرود کے درخت پر چڑھ کر بہت سے امرود نیچے گرا دیے تھے، لیکن نانی ماں نے پیار سے اسے سمجھا کر معاف کر دیا تھا۔ نانی اماں نے کپڑے کے تھیلے میں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ڈالا اور کاغذوں کا ایک پلندہ نکال کر وکیل صاحب کی طرف بڑھایا۔ بیٹے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اسے دیکھ کر بتاؤ کہ کیا کوئی اسے شائع کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ وکیل صاحب نے وہ سارے کاغذ ان کے ہاتھ سے لیے اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ انہیں وہ دن یاد آ رہے تھے جب نانی کے سب بچے زندہ تھے۔ وہ اس زمانے میں بھی بچوں کے رسالوں میں کہانیاں لکھا کرتی تھیں۔ نانی اماں پھر بولی، دیکھو تکلف نہ کرنا، مجھے حقیقت صاف صاف بتا دینا، ممکن ہے کہ یہ کتاب شائع ہونے کے لائق ہی نہ ہو۔ آخر وکیل صاحب نے کہا، نانی اماں، کتاب بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ نانی ماں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ بہری بھی ہو گئی ہیں، اس لیے وہ اونچی آواز میں پھر بولے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، میں کوشش کر کے اسے شہر کے ایک بڑے ناشر کے ہاں فروخت کروں گا۔ نانی مطمئن ہو گئیں۔ وکیل صاحب خود انہیں گھر تک چھوڑ کر گئے۔ ایک ہفتے بعد وکیل صاحب نے نانی اماں کو خوشخبری سنائی کہ میں نے ایک بہت بڑے اشاعتی ادارے کو یہ کتاب دی تھی۔ ناشر کتاب کے چند ہی باب پڑھ سکا کیونکہ اسے فرصت نہیں تھی، لیکن صرف چند باب پڑھ کر ہی وہ اتنا خوش ہوا کہ پوری کتاب چھاپنے پر تیار ہو گیا۔ ناشر نے 2000 روپے پیشگی بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ باقی رقم جلد ادا کرے گا۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب نے رقم نانی اماں کے حوالے کر دی۔ نانی اماں کے لیے واقعی یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ وکیل صاحب ہر مہینے 2000 لے کر آتے تھے اور بتاتے تھے کہ کتاب اشاعت کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ نانی کی بیمار نواسی صحت یاب ہو کر گھر آ چکی تھی۔ محلے والے بھی وکیل صاحب کے شکر گزار تھے کہ ان کی توجہ سے نانی اماں کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ نانی اماں کی ہمت سے حوصلہ پا کر وکیل صاحب کے اندر بھی ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کر دی اور اپنی بیماری پر بھی کسی حد تک قابو پا لیا۔ اب وہ اپنے مقدمات پر بڑے انہماک سے کام کرتے، موقع آنے جانے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی کھوئی ہوئی شہرت بحال ہونے لگی۔
ایک دن جب وکیل صاحب نانی اماں کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ وکیل صاحب نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر صاحب نے خوب اچھی طرح معائنہ کیا اور وکیل صاحب کو بتایا کہ بڑی بھی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گی۔ نانی اماں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی کتاب چھپی ہوئی دیکھنا چاہتی تھیں۔ وکیل صاحب نے انہیں بتایا کہ کتاب جلد چھپ جائے گی۔ میں نے ناشر کو فون کیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں کتاب چھاپ دی جائے گی۔ نانی اماں شاید کتاب دیکھنے کی امید میں اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اب تک زندہ تھیں۔ ایک ہفتے کے بعد وکیل صاحب ایک موٹی سی کتاب لے کر نانی اماں کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں کتاب تھما کر بولے، مبارک ہو نانی اماں، یہ کتاب بہت خوبصورت انداز میں شائع ہوئی ہے۔ نانی نے کتاب اپنے کمزور ہاتھوں سے پکڑی، ایک خوشگوار مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ کتاب کا نام ان کا اپنا تجویز کیا ہوا تھا جو بڑے بڑے سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، نیچے ان کا اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب کی جلد پر انگلیاں پھرنے لگیں اور خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ وہ بولی، خدا کا شکر ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنی۔ چند گھنٹے بعد نانی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے چہرے پر بے حد اطمینان اور سکون نظر آ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی نواسی نے کتاب اٹھا کر دیکھی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ خوبصورت جلد کے اندر کتاب کے تمام صفحے سادہ تھے، پوری کتاب میں کہیں ایک جملہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ نواسی نے وکیل صاحب سے پوچھا، وکیل صاحب یہ کیا قصہ ہے؟ اس کتاب کے تو تمام صفحے کورے ہیں۔ وکیل صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، خاتون، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گی، دراصل نانی اماں نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں تھی۔ ان کی نظر بھی کمزور تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی تھی۔ وہ جس قلم سے لکھتی تھی چند صفحوں کے بعد اس کی روشنائی ختم ہو گئی تھی اور انہیں آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ صرف اندازے سے لکھتی رہی ہیں۔ حیرت سے نواسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وکیل صاحب بولتے رہے، نانی ماں کے لکھے ہوئے مسودے میں ابتدائی چند صفحات میں کٹے پھٹے بے ربط الفاظ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن یہ مسودہ ہی تو تھا کہ اس کی آخری امید تھی انہیں۔ میں انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا جس امید کے سہارے وہ جی رہی تھیں، میں وہ ان سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا۔ نواسی نے پوچھا، لیکن وہ ناشر؟ وکیل صاحب گھبرا کر فرش کو گھورنے لگے۔ نواسی سب کچھ سمجھ گئی، وہ ان کی بہت ممنون تھی۔ وکیل صاحب نے خود اپنے پاس سے ان کو روپے دیے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے لیے ان کو اپنی موٹر سائیکل بھی بیچنا پڑی تھی۔ اب ہے سلسلہ قصہ کہانی سلوواکیہ کی لوک کہانی۔ ناصر محمود فرہاد اس کے مصنف ہیں اور بوری کے بونے دوسرا حصہ ہے اس کا۔ آج بھی وہی بگلا وہاں ندی میں کھڑا مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ بوڑھے کو دیکھتے ہی وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، تم آج پھر آ گئے ہو؟ بوڑھا اسے دیکھ کر غصے میں لال پیلا ہو گیا اور بولا، تم دھوکے باز ہو، تمہاری بوری نے 2 دفعہ تو کام دکھایا، مگر جب اصل وقت آیا تو بڑھیا کے سامنے وہ بالکل بیکار ثابت ہوئی۔ بڑھیا اب مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر بگلے نے کچھ سوچا اور سب معاملہ سمجھ گیا۔ پھر وہ بوڑھے کو ایک بار پھر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وہاں کل کی طرح آج بھی دیوار کے ساتھ ویسی ہی ایک بوری لٹک رہی تھی۔ بگلے نے بوڑھے سے کہا، یہ بوری اتارو اور وہی الفاظ جو کل میں نے سکھائے تھے بولو۔ بوڑھے نے اس کے کہنے کے مطابق بوری اتاری اور اس کا منہ کھول کر کہنے لگا، چلو دونوں جلدی باہر آ جاؤ۔ فوراً ہی اس بوری سے 2 خوفناک بونے ڈنڈے لہراتے باہر نکلے اور بوڑھے کی خوب دھنائی کرنے لگے۔ بوڑھا مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بگلا زور زور سے ہنستے ہوئے بولا، چلو دونوں بوری کے اندر چلے جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی دونوں خوفناک بونے فوراً بوری کے اندر واپس گھس گئے اور بوڑھے کی جان چھوٹ گئی۔ گھر سے وہ بڑھیا کے طعنوں سے ڈر کر بھاگا تھا اور یہاں بونوں نے اس کی درگت بنا ڈالی۔ اب یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، اسے لے جاؤ اور کام میں لاؤ۔ بگلا ہنستے ہوئے بولا تو بوڑھا اس بوری کو کندھے پر رکھ کر اپنی چوٹیں سہلاتا اور درد سے سسکتا ہوا واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ بھی جب وہ موٹی عورت کو جھونپڑی کے قریب پہنچا تو شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بوری موٹی عورت نے ہی چرائی ہے، یہ سوچ کر ہی دوسری بوری لے کر آیا تھا۔ وہ اب اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔
موٹی عورت اور اس کی تینوں بیٹیاں بوڑھے کو دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوئیں، پھر مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ بوڑھے نے پھر رات گزارنے کی درخواست کی، جسے انہوں نے خوشی سے منظور کیا۔ اندر آ کر اس نے اپنی بوری کھونٹی پر لٹکائی اور کہنے لگا، پہلے میں نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ موٹی عورت اور اس کی بیٹیوں نے فوراً پانی گرم کر کے غسل خانے میں رکھ دیا۔ بوڑھا غسل خانے میں چلا گیا، مگر نہانے کی بجائے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ادھر موٹی عورت بوڑھے کی بوری دیکھ کر ایک بار پھر لالچ میں آ گئی۔ اس نے سوچا یہ بھی کوئی جادوئی بوری ہے، اسے بھی بوڑھے سے ہتھیا لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے بوری کھونٹی سے اتاری اور کل کی طرح اس کا منہ کھول کر پکاری، چلو دونوں جلدی سے باہر آ جاؤ۔ جملہ مکمل ہوتے ہی فوراً دو خوفناک بوری سے برآمد ہوئے اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈوں کی مدد سے موٹی عورت کی خبر لینے لگے۔ عورت کی تینوں بیٹیاں ڈر کے مارے ایک چارپائی کے نیچے دبک گئیں۔ موٹی عورت چلانے اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی سے چیخ کر کہا، فوراً جاؤ اور اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ، اس سے کہو کہ مجھے ان بدبختوں سے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پورے کمرے میں بھاگتی اور اچھلتی پھر رہی تھی، مگر بونے اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بڑی بیٹی نے بوڑھے کو آواز دی۔ وہ بولا، رکو میں بھی نہا رہا ہوں، حالانکہ وہ اندر فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ موٹی عورت کی چیخوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مزید تھوڑی دیر بھاگ دوڑ اور جان بچانے کی ناکام کوشش کے بعد موٹی عورت اپنی منجلی بیٹی سے کہنے لگی، خدا کے لیے تم جاؤ اور بوڑھے کو جلدی سے بلاؤ، ورنہ یہ بونے مجھے مار دیں گے۔ ابھی میں نہیں آ سکتا، تھوڑی دیر رکو، بوڑھے نے صاف جواب دے دیا۔ ادھر کمرے میں بونے اس موٹی عورت کے اس لالچ کی خوب سزا دے رہے تھے۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا جس سے وہ شڑاپ شڑاپ لہرا رہے تھے اور موٹی عورت درد کے مارے بری طرح چلا رہی تھی۔ اب اس نے اپنی تیسری بیٹی کو بھیجا کہ بوڑھے کو بلاؤ، ذرا رکو میں آتا ہوں۔ بوڑھے نے جھوٹ موٹ جواب دیا۔ موٹی عورت جب مار کھا کھا کر ادموئی ہو گئی تو اس نے چیخ کر بوڑھے کو مخاطب کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، تم اپنی پہلی بوری بھی لے لو، مگر مجھے ان ظالموں سے بچاؤ۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ بوڑھا مسکراتا ہوا غسل خانے سے باہر آ گیا۔ اس نے پہلے اپنی پرانی بوری سنبھالی، پھر نئی بوری کا منہ کھولتے ہوئے پکارا، چلو دونوں بوری کے اندر۔ یہ سنتے ہی دونوں ظالم بونے واپس بوری کے اندر چلے گئے۔ موٹی عورت بے حال سی ایک طرف پڑی اپنے لالچ سے توبہ کر رہی تھی۔ بوڑھے نے اپنے دونوں بوریاں سنبھالیں اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اسے دیکھتے ہی بڑھیا غصے سے چلا اٹھی، آخر تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ بوڑھے نے اس کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور ایک بوری کا منہ کھول کر بولا، چلو دونوں جلدی باہر آؤ۔ فوراً ہی دو بونے بوری سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے میز پر لذیذ مہکدار گرما گرم بھاپ اڑاتے کھانے سجا دیے۔ آؤ کھانا کھا لو۔ بوڑھے نے بڑھیا کی طرف دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا، اپنا پیٹ بھرا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے مسکراتے ہوئے بوڑھے سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آج پہلا موقع تھا کہ وہ آپس میں لڑ نہیں رہے تھے۔ بڑھیا نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بوڑھے سے جھگڑا نہیں کرے گی۔ کھانا کھانے کے بعد بوڑھا باہر صحن میں چہل قدمی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بڑھیا کو پیاس محسوس ہوئی تو اس نے لالچی نگاہوں سے بوری کی طرف دیکھنا شروع کیا اور بوڑھے کا انتظار کیے بغیر اس نے بوری کھونٹی سے اتار لی۔ لیکن یہ دوسری بوری تھی جس میں ڈنڈے والے بونے تھے۔ اس کا منہ کھول کر بولی، چلو دونوں جلدی باہر آؤ۔ اس کی بات سنتے ہی فوراً دو ظالم بونے بوری سے باہر نکلے اور انہوں نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ بڑھیا چیخنے چلانے اور بوڑھے کو مدد کے لیے پکارنے لگی، ارے جلدی آؤ ورنہ یہ میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ یہ دیکھ کر بوڑھے کو ہنسی آ گئی اور ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے کو اس پر ترس آ گیا اور چلا کر بولا، چلو دونوں بوری کے اندر۔ یہ الفاظ سنتے ہی دونوں ظالم بونے واپس بوری کے اندر گھس گئے۔ بڑھیا اپنی چوٹیں سہلانے لگی۔ بوڑھے نے ظالم بونوں والی بوری اٹھائی، اسے صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا اور اس کے بعد بوڑھا اور بڑھیا دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے اور گہری نیند سوتے۔